नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स के इस ख़ास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैफ अली बस्तवी। आज मैं बेहद एक अहम शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराता हूं। 80 साल की उम्र है, तकरीबन 60 साल का तो मैं कह सकता हूं उनकी वर्किंग लाइफ है। अभी इसी माह एक तालीमी इदारे से जो पुरानी दिल्ली में है, उससे अभी आप एक तरह से उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी वहाँ से मुकम्मल की है। ज़िंदगी के बहुत सारे एक तरह से मैदानों में उन्होंने काम किया है। मेरे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। जावेद इकबाल साहब की शख्सियत ऐसी है जो हम जैसे नौजवानों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक तरह से आइडियल है, मोटिवेशनल है। मैं इसी पर्पज़ से आज आपके सामने हाज़िर हूँ। जावेद साहब, मुझे अब बताइए कि एक वो नौजवान जो फुटबॉल का खिलाड़ी था, वालिद का एक एक्सपेक्टेशन था कि मेरा बेटा जो है एक अच्छा एडवोकेट बने। आपने इन दोनों चीज़ों को पीछे छोड़ा, खेल को भी एक समय तक लिया। उसके बाद में आपने उससे बगावत करते हैं वालिद साहब की, उससे मैं कह सकता हूँ तालीम की तरफ मुअल्लिम बनने की आपने सोच ली। ये कैसे हुआ? ये इस तरह मुमकिन हो सका कि मैंने जमात इस्लामी का लिटरेचर पढ़ा और ख़ास तौर से मौलाना तुफ़ैल मोहम्मद साहब, जो कि पाकिस्तान की जमात इस्लामी के क़य्यम जमात थे, उन्होंने अपनी आप बीती लिखी और उसमें ये लिखा कि मैं एक बहुत अच्छा एडवोकेट था, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि इसके अंदर तो झूठ का शायबा है तो मुझे ये छोड़ देना चाहिए, तो मैंने फ़ौरन छोड़ दिया इस बात को। तो इससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मेरे वालिद साहब की शदीद तमन्ना थी कि मैं एक एडवोकेट बनूं और उसके लिए बहुत चांसेस भी थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बीए में नहीं बल्कि आपको एलएलबी में एडमिशन कराना है। खैर मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मैं कोई ख़र्चा नहीं दूंगा आपको। तो उन्होंने वो ख़र्चा नहीं दिया और मैं अलीगढ़ में छोड़ दिया मैंने। और फिर मैंने एक मुअल्लिम की हैसियत से एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गया, पैसे जमा किए पूरे साल। फिर बीएड किया, बीएड करने के बाद फिर मैं एक हाई स्कूल के अंदर टीचर हो गया, वहाँ रहा, फिर कई स्कूलों के अंदर रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, टीचर की हैसियत से लोग कहते हैं कि मैं कामयाब रहा। मैं तो नहीं कहता, लेकिन लोग इंस्पायर ज़रूर हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरे वालिद साहब को हमेशा ये शिकायत रही कि तुम एलएलबी नहीं किया तुमने। फिर मेरी वालदा से भी उन्होंने शिकायत की कि इनकी सोबत ख़राब हो गई है। चुनांचे मैंने भी वो बात सुनी, तो मेरी वालदा ने पूछा उनसे कि सोबत कैसे ख़राब हो गई? कि उन्होंने कहा कि सोबत इसलिए ख़राब हो गई, ये टीचर्स में बैठता है। उन्होंने इसीलिए उनसे बेतकल्लुफ़ होकर ये लाइन उसने अख्तियार कर ली। वो तो एडवोकेट्स में बैठता है, एडवोकेट बन जाता तो कितना अच्छा रहता। जी, वालिद साहब की ख्वाहिश को आप के ख़िलाफ़ आप गए और अपनी पसंद चुना। बहुत मुश्किल होता है आज की भी नौजवानों को, वो नौजवान जो अपना तालीमी करियर शुरू कर रहे होते हैं या चुन रहे होते हैं, उन्हें अपनी कोई चॉइस नहीं होती। उनके वालिदैन कहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। दो चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और उस दौर में आपने अपने वालिद साहब की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ काम किया और अपनी पसंद जो आपका दिल चाह रहा था आप वो बने। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि आपने लोगों को इंस्पायर किया है। इसकी एक मिसाल ये है कि आज तक आप काम करते रहे। पिछले महीने तक आप अमली तौर पर बाकायदा स्कूल के पुरानी दिल्ली का जो एंग्लो अरबिक प्राइमरी स्कूल है उसके आप प्रिंसिपल रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि आपकी जो है कितनी ज़रूरत थी माशरे को एक मुअल्लिम की हैसियत से। ये बहुत अहम हुआ। मुझे बताइए कि तहरीक इस्लामी से किस दौर में और कब वाबस्ता हो गए थे आप? तहरीक जब मैं इंटरमीडिएट में था तो हमारे एक उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शाम को इज्तिमा होता, आप वहाँ पर आइएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम आएंगे। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पर जा रहा था, रास्ते में एक और टीचर मिले, तो उन्होंने कहा भाई आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? तो हमने कहा कि आज ऐलान हुआ था ना वहाँ पर स्कूल में, तो उसमें वहाँ पर इज्तिमा, फिर वहाँ पर मत जाइए बिल्कुल। अच्छा, वो लोग गुमराह कर देते हैं, बिल्कुल मत जाइए वहाँ पर, मैं कहता हूँ आपसे। खैर वो चले गए। तो हमने आपस में दोनों ने सोचा कि अगर गुमराह करते हैं वो, तो देख तो नहीं कैसे गुमराही होती है। तो मैं वहाँ पर चला गया ये सोच कर के देखें कैसे गुमराह करते हैं। लेकिन वहाँ पर तो कुरान का दर्स हो रहा था, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी,
بڑی بے تکلف سے گفتگو ہو رہی تھی، ہمیں بھی سوالات کے موقع دیے جا رہے تھے، تو میں اس سے متاثر ہوا اور اس کے بعد مستقل وہاں پر جانے لگا۔ تو باقاعدہ وابستگی جماعت اسلامی سے آپ کی کب ہوئی؟ میری باقاعدہ جماعت اسلامی سے وابستگی یعنی میں رکن بنا 1969 میں، یعنی تقریباً 50 سال پہلے ہے جماعت اسلامی کا رکن بنا۔ جی، مجھے بتائیے کہ تحریک اسلامی میں جس دور میں آپ آئے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ اولین دور تھا وہ، جب 69 کا وہ پہلے کھیپ کے لوگ اس وقت موجود تھے، ان کے درمیان آپ نے رکنیت اختیار کی، ان کے درمیان آپ کی تربیت ہوئی اور اس کے بعد سے آپ نے تحریک کا دامن پکڑا۔ اگر میں موازنہ کی بات تو نہیں کرتا، جس وقت آپ تحریک میں تھے اس وقت کی تحریک اسلامی اور اس کی جو وہ تھی، اور آج اتنا سفر ہم طے کر چکے ہیں تحریک اسلامی کا، کہاں پاتے ہیں تحریک اسلامی اپنے جو مشن کو لے کر کے جو چل رہی تھی وہ اپنے مشن کو لے کر کے کہاں تک پہنچی ہے؟ ہر دور کے الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں، اس زمانے کے الگ تقاضے تھے، اس زمانے کے الگ تقاضے ہیں، لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے یعنی اقدار کا، تو وہ اس کے اندر زمانے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس زمانے بھی اقدار تھے، اس زمانے میں اقدار ہیں، لیکن اس زمانے کے اقدار اتنے زبردست تھے، اتنے غیر معمولی تھے کہ آج بھی تعجب ہوتا ہے کہ جس وقت کا اعلان کر دیا کہ اس وقت اجتماع شروع ہوا، چاہے 2 آدمی ہیں تو اجتماع شروع ہو گیا۔ اور پھر لوگ جو آتے تھے ہمارے ہاں، عمرہ حلقہ جات آتے تھے، مولانا سید حامد علی صاحب آتے تھے، سید حامد حسین صاحب آتے تھے، تو ان کا بھی رہن سہن، ان کی گفتگو بالکل سراپا گویا کہ اسلام معلوم ہوتے تھے وہ، اور ہم لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ مولانا سید حامد علی صاحب مرحوم تو عجیب و غریب آدمی تھے، جب تقریر کرتے تھے تو اگر 35 منٹ کی تقریر ہے تو 36 منٹ نہیں ہو سکتے، اور مختصر تقریر کرتے تھے اگر 5 منٹ کی تو 5 ہی منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کر دیتے، اور اتنی مؤثر گفتگو ہوتی تھی کہ آج بھی وہ بات یاد آتی ہے۔ بہت اہم بات کہی آپ نے۔ آپ ایک جس دور میں میرا خیال ہے کہ آپ کی جو قد و قامت ہے اس حوالے سے اپنے دور میں آپ اسپورٹس سے بھی آپ کی کافی دلچسپی رہی تھی، اسپورٹس میں کہاں تک آپ نے کھیل کیا، مطلب کھیل کے اس میدان میں کہاں تک رہے؟ اسکول کے گراؤنڈ تک ہی رہے یا آگے تک بھی؟ میں نے فٹ بال بھی کھیلی، میں نے ہاکی بھی کھیلی، ہاکی کے اندر اپنے شہر کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے بہت شہرت حاصل کی، ضلع کے اندر بھی کی، اس کے بعد پھر اسٹیٹ میں بھی میں 1-2 بار کھیلا، اور پھر میرے مہاراشٹر میں جو ٹیچر کی حیثیت سے اپائنٹمنٹ ہوا تھا، انگلش میڈیم اسکول تھا اور میں اردو میڈیم اسکول سے گیا تھا، ہندی میڈیم اسکول سے گیا تھا، وہاں پر بھی اسپورٹ کی بنیاد پر مجھے وہاں پر سلیکٹ کیا گیا، انگریز پرنسپل نے سلیکٹ کیا، اور میں وہاں پر ہاکی کا باقاعدہ کوچ تقریباً 5 سال تک کوچ رہا۔ ماشاء اللہ، بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ کس طرح سے آپ اس کھیل میں بھی رہے تو بہت آگے تک آپ نے کھیل کے اس پہلو کو بھی آپ نے آگے تک بڑھایا۔ مجھے بتائیے کہ جب آپ کے اندر یہ بات آ گئی کہ مجھے اب معلم بننا ہے، اس کے لیے آپ نے بی ایڈ کیا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے اس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلی نوکری جو آپ کی لگی کہاں لگی، کن حالات میں آپ نے نوکری شروع کی؟ سب سے پہلی نوکری میری ہریانہ میں ایک جگہ تھی نوح، جو کہ اب ڈسٹرکٹ پلیس ہو گیا ہے، وہاں پر ایک اسکول تھا، اس کا نام برین میو ہائی اسکول تھا، آج کل اس کا نام چودھری یاسین ہائی اسکول ہو گیا ہے، بلکہ وہ کالج بھی بن گیا ہے۔ وہاں پر 1 سال تک میں نے کام کیا، اور وہاں پر اللہ کا شکر ہے سب طلبہ بھی، اساتذہ بھی، پرنسپل بھی بے انتہا پسند کرتے تھے، لیکن کیونکہ میں لوگوں کو کچھ کتابیں بھی دیتا تھا، اسلام کی بات بھی کرتا تھا، تو وہاں پر جو صدر تھے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے ایک بہانہ بنا کر مجھے نکال دیا۔ اب پرنسپل صاحب نے صدر صاحب سے کہا بھائی آپ کو ان کو کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں، میں نے نکال دیا بس ان کو۔ تو انہوں نے بہت خوش آمد کی ان سے کہ بھائی ان کو مت نکالیں، یہ ٹیچر بہت اچھے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو انہوں نے پرنسپل صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر آپ ان کو نکالنے ہیں تو مجھے بھی نکال دیجیے۔ تو انہوں نے صدر صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں نکالتا آپ کو، آپ خود ہی استعفیٰ دے دیجیے۔ تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ بھی اس طرح دیا، انہوں نے مجھ سے یہ تمام باتیں کہیں کہ میں بھی اب استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ وہ استعفیٰ آپ لکھ دیں اپنے ہاتھ سے۔ تو میں نے بہت منع کیا، بہت اصرار کیا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں برا مان جاؤں گا، لکھ تو میں بھی دوں گا، مجھے جانا ہے کیونکہ آپ کو نکالا جا رہا ہے، لیکن میری طبیعت ذرا میلی ہوگی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہی کر
دیجیے اس کام کو. تو مجبوری کی حیثیت سے میں نے ان کا استعفیٰ بھی آپ نے لکھا دے دیا. ناظرین، جاوید اقبال صاحب سے یہ گفتگو جاری رہے گی. ابھی یہاں ہم رکتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے لیے. ہمارے سنگ بھرو سفلتا کی اڑان. ہند گرو اکیڈمی D6 ابو الفضل جامعہ نگر دلی. ڈائل کیجیے 9206961786 اور 9206962786. اگلا بیچ شیگھر پرارمبھ. بریک کے بعد آپ کا پھر خیر مقدم ہے. میرے ساتھ جاوید اقبال صاحب ہیں جو ایک بہت ہی کامیاب معلم ہیں، کامیاب انسان ہیں، اور ہم تمام نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشن ہیں. اور آج بھی اس 80-82 سال کی عمر میں اسی طرح سے ہم تمام لوگوں کو ایجوکیٹ اور امپاور کرتے رہتے ہیں. اپنی فزیکل اپیرنس سے بھی ہم تمام لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ہم ان سے بات کر رہے ہیں. جاوید صاحب، پہلے اسکول کا آپ نے ذکر کیا. آپ کے ساتھ جب بھی میں بیٹھتا رہا ہوں تو آپ کے ایک ممبئی کے ایک اسکول کا ذکر آتا ہے جو ایک انگریز اس کے پرنسپل ہوا کرتے تھے. اس اسکول کی خاصیت کیا تھی؟ وہاں پر آپ کس حیثیت سے وہاں پہنچے؟ آپ کا کیا رول رہا اور کن حالات سے وہاں سے آپ باہر آئے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ان پرنسپل صاحب نے استعفیٰ مجھ سے لکھوا لیا. ان کا اپائنٹمنٹ مہاراشٹر کے بہت مشہور اسکول میں جو پبلک اسکول تھا، اب بھی ہے، انجمن اسلام اسکول پنچگنی، ڈسٹرکٹ پونا، بلکہ اب تو ڈسٹرکٹ ستارہ ہو گیا ہے وہ. تو وہاں پر ایک اسکول تھا، ان میں اپائنٹمنٹ ان کا ہو گیا. تو انہوں نے وہاں کے پرنسپل صاحب سے میرے بارے میں کہا اور میرا اپائنٹمنٹ ڈائریکٹ یہیں سے کر لیا. تو وہ بھی اسکول ایک بڑا عجیب و غریب اسکول تھا، مسلمانوں کا اسکول، شاید وہ نمبر 1 کے اوپر انگلش میڈیم اسکول ہے اور بالکل ایک وادی کے اندر ہے. تو وہاں پر پہلے تو ایک کیپٹن پرنسپل تھے، وہ 1 سال رہے، پھر وہ ریٹائر ہو گئے. اس کے بعد اسکول کے پرنسپل جو تھے وہ اکبر علی پیر بھائی تھے. اکبر علی پیر بھائی ایک بامبے کے بہت مشہور بیرسٹر تھے اور محمد علی جناح کے سگے بھانجے تھے. تو انہوں نے ایک انگریز پرنسپل کو انگلینڈ سے لائے. وہ انگریز پرنسپل کا نام جیرالڈ پیل تھا. تو پیل صاحب جب آئے تو اپنی بیوی کو بھی لے آئے اور بیوی بھی ٹیچر ہو گئی اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی لے آئے، وہ بھی ٹیچر ہو گئے وہاں پر. تو جب ہم کو پتہ چلا کہ ایسے ایسے اپائنٹمنٹ ہو گیا ہے اور وہ لوگ آ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ شاید اب یہ چلے گی پرنسپل کی بجائے ان کی بیوی کی چلے گی. اچھا، ہم نے سوچا. لیکن جب وہ آ گئے، انہوں نے جوائن کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ان کی بیوی ٹیچر، ان کے بیٹے بھی ٹیچر، ان کی بالکل وہی حیثیت جو کہ ٹیچر ہوتی ہے، جو ہماری حیثیت وہی ان کی حیثیت. ان کی کوئی ایسی دخل اندازی نہیں تھی اسکول کے مینجمنٹ میں جو کہ قابل لحاظ ہو، اور کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ہم سے زیادہ کام کرتے تھے. اچھا. ہاں، اور اتنی محنت سے کام کرتے تھے، اتنی وقت کی پابندی سے کام کرتے تھے کہ خود مجھے تعجب ہوتا تھا، بلکہ میں بار بار یہ سوچتا تھا کہ ان لوگوں کی ترقی کا واقعی یہ راز ہے کہ یہ بہت محنتی ہیں اور وقت کے پابند ہیں. جو چیز انہوں نے فیصلہ کر لی ہے بس اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہی ہے. پرنسپل صاحب جو تھے وہ خود بھی بہت وقت کے پابند تھے. یعنی اسکول 8:30 بجے سے شروع ہو رہا ہے تو جیسے 8:30 بجے تو فوراً وہ وہاں پر اسکول کے اندر حاضر ہو گئے. اور برسوں تک ایسا رہا، ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نہ آئے ہوں. اور اگر کبھی 1-2 دن ایسا ہوا نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو بیمار ہے یا وہ باہر چلے گئے ہیں وہاں سے، ورنہ تو وہ ہمیشہ اسی طرح آتے تھے. اتنی زیادہ وقت کی پابندی، اور اسی طرح ٹیچرز بھی وقت کی پابندی کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پنچگنی ایک بالکل وادی میں ہے اور اسکول ایک وادی میں ہے. پنچگنی جو ہے ایک ٹاؤن ہے، وہاں پر وہ ایجوکیشن ہب ہے، تقریباً 20 پبلک اسکول ہیں. اچھا. تو ایک ٹیچر وہاں سے مہاراشٹرن تھے، مراٹھی پڑھاتے تھے، شہر سے آتے تھے، 3 کلومیٹر دور سے آتے تھے، اپنی سائیکل سے آتے تھے، کبھی بس سے آ جاتے تھے. ایک دفعہ وہ ٹیچر لیٹ ہو گئے اور لیٹ بھی اتنے ہوئے کہ پریئر ہو گئی اور ہم سب لوگ اپنے کلاسز میں جا رہے تھے. تو وہ آ گئے تو پرنسپل صاحب ان کو اپنے کمرے میں لے گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ آپ لیٹ ہو گئے اور دس از فرسٹ وارننگ ٹو یو. اچھا. فرسٹ وارننگ دے دی انہوں نے. خیر وہ مستقل پابندی سے آنے لگے، 6-7 مہینے کے بعد پھر لیٹ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ میری سائیکل میں پنچر ہو گیا. تو انہوں نے کہا آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دی پنکچر آف یور سائیکل بٹ یو شوڈ بی پنکچوئل ہیئر، یو شوڈ کم ان ٹائم. جی جی جی. سیکنڈ وارننگ دے دی. خیر وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، لیکن کیونکہ دور سے آتے تھے ایک دفعہ اور دیر ہو گئی.
تب وہ اپنے کمرے میں لے گئے اور اس کے بعد کہا کہ بھائی آپ ہم آپ کے خدمات سے محروم ہو رہے ہیں اور آپ اب چلے جائیے، اور انہوں نے ان کا فوراً حساب کر دیا۔ تو اتنی غیر معمولی۔ اچھا ایک بات اور سن لیجیے۔ جی 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 ایک دفعہ ایک جو ویٹر تھا وہاں پر باورچی، جی جی اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا میری تنخواہ بڑھا دیجیے آپ۔ تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم غور کر لیں گے اس کے اوپر، لیکن انہوں نے کہا نہیں آج ہی بڑھانی، اور اگر آج نہیں پڑھائی تو میں شام کو اس کے کام پہ نہیں آؤں گا۔ اچھا ہاں خیر وہ شام کو تو کام پر آ گیا، لیکن صبح کو وہ نہیں آیا کام پر۔ تو پرنسپل صاحب نے ایسا کیا کہ خود ہی اور اپنی بیوی کو لے کر وہاں پر لگ گئے۔ جو ویٹر کا کام ہے بچوں کو چائے پلانا، کھانا کھلانا، میز صاف کرنا، پوچھا لگانا نیچے، کپ رکھنا، سروس کرنا، سارا پرنسپل صاحب کر رہے ہیں؟ وہ پرنسپل صاحب اور ان کی بیوی سب کیا۔ ارے رے خیر ناشتہ کرایا انہوں نے، ناشتہ کرانے کے بعد جب وہ پریئر کا ٹائم شروع ہوا وہ وہاں پر آ گئے، اور انہوں نے ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا، تو وہاں پر اس نے اعلان کیا اسمبلی کے بعد کہ ٹوڈے آئی ول ناٹ ورک ایز اے پرنسپل، آئی ول ورک ایز اے ویٹر۔ ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا یہ؟ خیر بعد میں معلوم ہوا کہ ایسے ایسے ہو گیا، تو انہوں نے خیر وہ کام کیا وہاں پر۔ تو اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اس میں لنچ ٹائم میں، یعنی جب ٹی بریک ہوتا تھا، اس میں ٹیچرز کو وہ ویٹر چائے لا کے بھی دیتا تھا۔ تو پرنسپل صاحب خود ہی چائے لے کر آ گئے اسٹاف روم میں۔ خیر ہم لوگوں نے کہا کہ وی ول سرو سر کو نو 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 آئی ایم ورکنگ ایز اے ویٹر ناٹ اے پرنسپل مین۔ تو انہوں نے چائے دی۔ اچھا وہ ویٹر ایسا ہوتا تھا چائے دینے کے بعد کونے میں کھڑا ہو جاتا تھا، تو وہیں جا کے وہ بھی کھڑے ہو گئے؟ میں بچ جا کے وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور جب ہم لوگوں نے چائے پی لی تو وہ اپنے کپ وغیرہ جمع کر کے چلے گئے۔ تو یہ عجیب و غریب بات۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو رہی وہ بات، لیکن آپ کب تک وہاں سروس پہ رہے اور آپ کا نکلنے اور وہاں سے آنے کا کیا وجہ رہی؟ میں 5 سال تک وہاں پر سروس پہ رہا، لیکن اس کے بعد مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے جامنیر ڈسٹرکٹ جلگاؤں، وہاں پر ایک ویکینسی نکلی ہیڈ ماسٹر کی۔ اچھا تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ تجربہ کیا جائے۔ اچھا تو میں پھر وہاں پر چلا گیا، میرا اپائنٹمنٹ فوراً ہو گیا، پھر وہاں پر 5-6 سال تک۔ اب تک میں اگر آپ سے بات کروں کہ جو اپنے تعلیمی کریئر شروع کیا تھا، اگر آپ گن پائیں تو کتنے اسکولوں میں اپنے معلم کی حیثیت سے خدمات انجام دی؟ میرے خیال سے میں نے 5 اس میں اسکولوں میں کام کیا، اور کل ملا کے یعنی ٹیچنگ ایکسپیرینس میرا تقریباً 35 سال ہوا۔ 35 سال کا۔ ایک لمبے تجربے کے بعد، تعلیمی تجربے کے بعد آپ کو بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا، اس میں 2 چیزیں میں جاننا چاہ رہا تھا کہ بچوں کو آپ کس طرح سے مطلب ایک طرح سے وہ کریں، انسپائر کیسے کریں، موٹیویٹ کیسے کریں؟ بڑا پیچیدہ ہے، اور اس میں مستقل ٹیچر کو سوچتے رہنا چاہیے کیسے۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، اس کا رینک 3rd ہے کلاس میں، اچھا محنتی بچہ ہے، تو ہم نے اس کو الگ بلایا اور اس نے کہا کہ بیٹے وہ جو بچے 1st اور 2nd آئے ہیں نا، اس سے تم اچھے ہو، لیکن تم محنت زیادہ نہیں کرتے، اور تم زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، وہ محنت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اگر تم محنت کرو اور توجہ ہو تو تم فرسٹ آؤ گے۔ تو 2-3 مہینے کے بعد امتحان ہوا، ہم نے دیکھا وہ بچہ فرسٹ آ گیا۔ تو اسی طرح دیکھتے رہنا چاہیے بچوں کے اندر کیا کیا صلاحیت ہے، ان صلاحیت کو ابھاریں، ان کو انسپائر کریں۔ نماز پڑھنا ہے کیسے نماز پڑھنا ہے، کھیل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، اس میں شرارت تو نہیں کر رہے ہیں، کلاس کے اندر کیسے بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تمام یہ چیزیں اس کے اوپر نگاہ رکھیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے پیرنٹس کے اوپر بھی نگاہ رکھنی چاہیے کہ پیرنٹس کیا کر رہے ہیں۔ اسی طور سے ہم بچوں کو اگر موٹیویٹ کریں تو انشاءاللہ موٹیویشن ہوگا اور بچوں کی اصلاح ہوگی۔ اب ایک بچے کے بارے میں بتاؤں آپ کو، ایک بچہ بہت کمزور تھا، 9th کلاس میں پڑھتا ہے، مہاراشٹر کی بات ہے، تو وہ فیل ہو گیا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اس سے کہا تھا بیٹے محنت کرو، لیکن وہ نہیں کر سکا، بھائی فیل ہو گیا۔ تو رزلٹ کے دن بعد میں آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ سر مجھے پاس کر دیجیے۔ اچھا، تو ہم نے کہا بیٹے آپ فیل ہو گئے، آپ دوبارہ محنت کریں، اگلے سال امتحان دیجیے گا۔ کہ نہیں میں بہت دور سے آتا تھا، میں یہاں پر رہ رہا تھا اپنے رشتہ داروں میں، میرے ماں باپ کیا کہیں گے۔ تو ہم نے کہا یہ تو پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا، اب نہیں ہو سکتا ایسا۔ خیر 1 دفعہ کہا، پھر 2 دفعہ کہا، پھر تیسری دفعہ اس نے کہا، میں سمجھاتا رہا۔ خیر
کے بعد پھر کہا اس نے آ کر، تو مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا. تو میں نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ تم جو 9th کلاس میں ہو نا فیل ہو گئے، تمہیں ہم 6 کا پرچہ دے دیتے ہیں، ایک انگلش کا ایک میتھس کا، کر دو. تو اگر اس میں تم پاس ہو گئے تو ٹھیک. تو اس نے کہا نہیں مجھے تو پاس کر دیجیے. میں نے کہا دیکھو ایسا ہے، جب تم یہ کچھ محنت تم نے کی نہیں اور تم مسلسل یہ بات کہہ رہے ہو، تو تم جاؤ خوب محنت کرو. اور میرا خیال ہے اگر تمہاری یہ روش رہی محنت نہ کرنا اور لوگوں سے کہنا، تو اس کا مطلب یہ 10 سال بھی پاس نہیں ہوگے. تو یہ بات سن کر چلا گیا. خیر وہ 3 سال کے بعد آیا، اور 3 سال کے بعد آنے کے بعد پھر اس نے مجھ سے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ میں نے، آپ نے کہا تھا نا کہ 10 سال تک پاس نہیں ہو گئے، میں نے SSC کر لیا ہے، اچھا، بورڈ کا امتحان پاس کر لیا ہے. خیر میں نے اس کو بٹھایا اور تنہائی میں نے پوچھا کہ میں نے کہا بیٹے آپ یہ بتائیے کہ تم نے نقل کیسے کی، کیا ہوا کیسے پاس ہوئے؟ صحیح بات ہے. اور یہ تو میں کسی سے کہوں گا نہیں، تو میں لیکن تم مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہے. لیکن اس نے بتایا کہ نہیں میں نے نقل نہیں کی. جب آپ نے کہہ دیا تھا 10 سال نہیں ہوگا تو یہ بات مجھے لگ گئی، اور میں تو مہینوں نہیں سویا، ساری رات نہیں، دن میں سوتا تھا، میں ساری رات یاد کرتا تھا. اور اس کے بعد اتنی میں نے محنت کی ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے، پروویژنل ابھی سند تو نہیں ملی، پروویژنل سرٹیفکیٹ ہے، میں نے پاس کیا ہے، آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں. میں نے اس کو تمام اسکول کے بچوں کو جمع کیا اور ساری کہانی اس کو میں سنی اور اس کو گلے لگایا. جو انگریز پرنسپل کی مثال دی کہ کس طرح وہ ڈسپلن کا پابند تھا اور تمام لوگوں سے وہ ایکسپیکٹیشن تھا. وہ ایک پرنسپل ہوتے ہوئے ایک دن ویٹر کا کام کرتا ہے اور پورے دن وہ ویٹر رہتا ہے. یہ جو اقدار کی جو معاملات ہیں، یہ ہمارے لوگوں کے درمیان کہیں نہ کہیں ایک طرح سے کمی واقع ہوئی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں. اس سلسلے میں جب یہ واقعات پیش آتے تھے، یعنی وقت کی عہد کی پابندی وغیرہ کے سلسلے میں، محنت کے سلسلے میں، وہ یہودی تھا، تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی لوگ کیسے ہوتے تھے، کیسے وقت کی پابندی وغیرہ کیا کرتے تھے، یہ برابر میں سوچتا رہتا تھا. تو ایک حدیث میری نظر سے گزری، حضرت انس اس کے راوی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قال قلما خطبنا رسول اللہ اللہ قال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تقریر کرتے تھے تو ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتے تھے، اللہ یہ کہ کبھی ایسا نہ ہوا ہو. یعنی زیادہ تر آپ جب تقریر کرتے تو یہ بات ضرور دہراتے تھے. اور کون سی بات تھی؟ وہ کہا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہ ہو، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہ ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں بار یہ بات کہی. آج بھی خطبے کے اندر یہ جملہ دہرایا جاتا ہے. جی. تو اگر مسلمان اس بات کو پابند کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اور ہدایت کرتے تھے، اور یقیناً صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرتے ہوں گے اور ضرور کرتے ہوں گے، کیا آپ نے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ وہ امانت دار ہوتے تھے. وقت بھی ایک امانت ہے، اس کو بھی صحیح طور سے ٹھیک کرنا ہے. کوئی امانت رکھی جائے اس کو بھی کرنا ہے، اور عہد کی بھی پابندی کرنی ہے. تو جب صحابہ کرام اس کو کرتے تھے جب ہی انہوں نے ترقی کر لی. اسی طرح ہمیں بھی کرنی چاہیے. لیکن یہ جو صفت ہے یہ دوسرے لوگوں نے ہم سے لے لی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ خود ہے. اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے تھے آپ یہ بات کہتے تھے، سوائے چند ایسے واقعات ہوں گے، مواقع ہوں گے جب آپ نے نہ کہا ہوگا. لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا کہ ہمیشہ یہ بات دہراتے تھے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی امانت داری جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ہر چیز کے امانت. اس کو یہ ہم لے لیں، جی اسی حدیث کو لے لیں تو ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو سکتی. جی جی بالکل. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان مکہ میں پہلی بنی تھی صادق اور امین کی حیثیت سے بنی تھی. بعد میں جب وہ نبوت ان پر آئی تو اس کے بعد میں وہ نبی ہوئے، لیکن اس سے پہلے وہ صادق امین کی حیثیت سے مشہور ہو چکے تھے. اور بعد کی زندگی میں اس چیز پر انہوں نے بہت بڑا فوکس بھی کیا. یہ تو آپ کے اس تعلیمی کیریئر کی جس پر آپ نے معلم کی حیثیت سے اپنے کام کیا، آپ نے بہت سارے اسفار کیے ہیں اور ان اسفار کے درمیان بہت ساری اہم شخصیات سے ملاقات کی. تو کون سی اہم شخصیات ہند و پاک کی ہیں جن سے آپ کی ملاقات باضابطہ رہی ہے اور ان سے آپ نے کیا استفادہ کیا؟
دیکھیے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی سفر میں، تو اس میں ایک تو مولانا مودودی کے اہلیہ سے ملاقات ہوئی، تو ہم نے ایک مولانا کی اہلیہ سے کہا کہ مولانا کی بہت سی کتابیں تو فری ہیں، ہم چھاپتے ہیں، اور کچھ ایسی کتاب ہیں جس کے اوپر رائلٹی بھی ہے، ہم نہیں دے پاتے رائلٹی، کیا ہم اس کے سلسلے میں آپ کو کچھ کتابیں بھیج دیں، کچھ دے دیں، کچھ اس سلسلے میں بتائیے تاکہ دے سکیں؟ تو مرحومہ نے یہ کہا کہ رائلٹی وغیرہ آپ مت دیجیے، اور آپ تو دین کا کام وہاں پر خدمت خلق کا کام کرتے رہیے، ہماری رائلٹی تو اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ اسی طرح وہاں پر ایک مکتبے کے وہ تھے مینیجر سیکریٹری، تو ان سے بھی مختلف قسم کی گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ ہمارا مکتبہ ہے، اس کے اندر سینکڑوں کتابیں تھیں، سینکڑوں میرے خیال سے 1000 ٹائٹل ہوں گے، کہ اس میں سے جتنی کتابیں آپ چاہیں اور جتنے ٹائٹل چاہیں سب لے جائیے آپ۔ تو میں کئی کارٹون بھر کے لایا اور میں نے لائبریری میں اس کو دے دی۔ جی جی۔ ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی، نام تو میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، وہ ایشیا کے ایڈیٹر تھے، ہفتے والے ایشیا وہاں سے نکلتا تھا۔ جی۔ وہ مولانا مودودی کے سلسلے میں گفتگو رہی، تو انہوں نے کہا مولانا مودودی بڑے عجیب و غریب آدمی تھے، منطق کے بادشاہ تھے۔ جب وہاں پر شورا کی نشست ہوتی تھی تو فرض کریے کوئی مسئلہ زیر بحث ہے، کچھ لوگ اس سے اتفاق کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد مولانا آخر میں بولتے تھے، اور مولانا اس طرح گفتگو کرتے تھے کہ دیکھیے اس مسئلے کے سلسلے میں جن لوگوں نے اتفاق کیا ہے ان کی دلائل یہ ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 گنوا دیتے۔ اور اس کے بعد کہا تھا کہ اس سلسلے میں اس کے حق میں کچھ اور باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں، اور پھر 3 4 باتیں اپنی طرف سے گنوا دیتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو جن لوگوں نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے، پھر مولانا کہتے ہیں کہ دیکھیے کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے اور ان کے دلائل یہ ہیں 1 2 3 4 5 6۔ پھر اس کے بارے میں کہتے تھے مولانا کہ اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں، اور 3 4 باتیں اور اپنی طرف سے جوڑ لی، اور آخر میں وہ کہتے تھے اپنا موقف بیان کرتے تھے کہ اس کو اگر ایسا کر لیا جائے تو کیسا رہے گا۔ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دانتوں کے نیچے انگلی دبا لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیسا منطق کا بادشاہ بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنی بات پہنچا لیتے تھے لیکن کسی کو ریجیکٹ کیے بغیر۔ اللہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ سے کہ آپ کی جو ملاقات رہی ہے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی آپ نے دورے کیے ہیں، تو آپ کا ایک جو میری گفتگو کبھی ہوئی ہے آپ سے، تو آپ لوگوں سے کچھ نوٹ بھی کیا کرتے تھے، ان سے مل کر کے آپ کی دلچسپی رہی تھی کہ وہ نوٹ کرنے کا جو عمل ہے کسی سے ملاقات میں، اب میرا خیال ہے بہت کم سا ہو گیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں اور کیسے آپ نوٹ کر لیتے تھے اس کو محفوظ کر؟ کیا ابھی بھی محفوظ ہے آپ کے پاس؟ جی، وہ تو چیزیں مختلف لوگوں سے ملتا تھا، بہت سوالات کرتا تھا، تو وہ چیزیں ہم بعد میں نوٹ کر لیتے تھے۔ جیسے مولانا اسدالدین صاحب سے ملاقات ہوئی تو جو کچھ انہوں نے کہا کہ وہ بھی نوٹ کر لیا، یا مولانا ابوالیاس صاحب ہے، انہوں نے جو بات کہی اس کو بھی نوٹ کر لی۔ مولانا ابوالیاس صاحب نے ایک بات یہ کہی تھی کہ جب جماعت کا مرکز مالیگاؤں تھا تو اس وقت کیونکہ مالیگاؤں ایک چھوٹی جگہ، ملیح آباد تو ایک چھوٹی جگہ ہے، تو جماعت نے سوچا کہ ہمیں اپنا مرکز کہیں بنانا چاہیے، تو اس کے سلسلے میں دورے کیے بھوپال ادھر ادھر، اور پھر اس کو ہم نے رامپور میں منتقل کر لیا۔ اس کے بعد پھر ہم دہلی آ گئے۔ تو مولانا نے کہا کہ تقسیم سے پہلے میرے سلسلے میں اور مولانا اسدالدین اصلاحی صاحب سلسلے میں نہیں، مولانا میرے سلسلے میں اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے سلسلے میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ہم لوگ وہاں پر لاہور جائیں گے اور اس میں درسگاہ اسلامی قائم کریں گے، اور اس کے اندر ہم اس کو چلائیں گے۔ اچھا، تقسیم سے پہلے؟ تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ آپ کی ایک ہیبٹ جو میرے نظر سے گزری، جو آپ پر میں ریسرچ کر رہا تھا، کہ آپ گزشتہ 30-32 سال سے
मौसम पर भी कुछ नोट डाउन करते हैं कि मौसम के अयाम में आप गर्मी कब से शुरू हुई, आपने पंखा कब बंद कर दिया, तो क्या आप ग्लोबल वार्मिंग की मैपिंग कर रहे होते हैं? नहीं, मैं सोचता था कि ये भी नोट करना चाहिए कि कब पंखा शुरू किया, कब बंद कर दिया, कैसे मौसम है। तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि पहले तो अब तो जैसे पंखा बंद हम करते हैं, पिछले साल हमने 9 नवंबर को पंखा बंद किया था। जी 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 हाँ। और उससे पहले के 20 साल पहले तो देखा तो अक्टूबर के शुरू में पंखा बंद कर देते थे। हाँ। तो इतना फ़र्क वाकई हो गया। यानी एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, ये आपने भी आपका जो तजुर्बा रहा। जी जी, वो तो बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। हाँ। बल्कि पंचगनी में जब हम काम करते 50 साल पहले, वहाँ पे पंखे नहीं होते थे। अब जो मैं वहाँ चंद साल पहले गया तो वहाँ पर पंखे चल रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल करूँगा कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब हिंदुस्तान और पूरी दुनिया भर में बहुत ही मशहूर हैं और बहुत सारी तहरीरें, बहुत सारे सफ़रनामे, तमाम चीज़ की चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। और वो अक्सर अपने सफ़रनामों का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि मैं जब भी कहीं किसी के बड़ी शख्सियत के साथ मिलता हूँ तो मैं एक सवाल उससे ज़रूर करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का हासिल क्या रहा। मैं उनका सवाल दोहराते हुए आपसे करूँगा कि आपने अब तक की 60 साल जो आपकी ज़िंदगी है, वर्किंग लाइफ है, इसका हासिल आप क्या पाते हैं? अरे बड़ा टिपिकल और पेचीदा सवाल किया है। तो बस हमने तो मौलाना मौदूदी की किताबों से जो चीज़ सबक सीखी है और जो हमारे जहन के ऊपर नक्श है, वो यही है कि आदमी अल्लाह के दीन को अपने ऊपर कायम करे और हत्तल मखदूर अपनी सोसाइटी और अपने मिलने जुलने वालों के ऊपर कायम करे। यही हमने सबक सीखा है। और मौलाना का एक जुमला तो यह है जो नौजवानों के सिलसिले में भी ये है कि हम ये चाहते हैं, ख़ास तौर से उन्होंने बताया जी जी कि हम ये चाहते हैं कि नौजवानों में इस्लाम पर एहसास बरतरी पैदा हो और उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो कि वो दीन को जहाँ पर हो उसको ऊपर कायम करने की पूरी कोशिश करें। जी, एक सवाल ये है कि नौजवानों की बात आपने की, नौजवानों को अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, जहाँ भी जो भी ज़िंदगी का हिस्सा है उसमें सफ़र में आगे बढ़ाते हुए किन चीज़ों से बचना चाहिए? देखिए, आज के ज़माने में जो हमारे यहाँ एजुकेशन है उसके अंदर भी वो एजुकेशन भी है और आम तौर से लड़के और लड़कियाँ दोनों इसका शिकार हो जाते हैं कि वो ग़ुरबत उनकी होती है और वो ज़िना तक पहुँच जाती है और ये सिलसिला आम हो गया है। और बल्कि मेरे ख़्याल से बहुत मुश्किल से कुछ नौजवान लड़कियाँ लड़के ऐसे हैं जो कि इससे बच पाते हैं। तो सबसे पहले तो नौजवानों को इस सिलसिले में बड़ा मुहतात रहना चाहिए, लड़कियों को भी लड़कों में, कि ये मखलूत तालीम, बहरहाल ये मजबूरी है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, तालीम हासिल करेंगे, करनी चाहिए ज़रूर, लेकिन ये जो दोस्तियाँ हैं आपस में लड़के और लड़कियों की, इससे बचना चाहिए। इससे बचना चाहिए। बल्कि लड़कों को चाहिए कि अगर लड़कियों से ताल्लुकात उनके हैं, क्लास के अंदर होते हैं, तो वो दीन की कुछ किताबें उनको पेश करें और इस तमाम चल से ग़ुरबत इख्तियार न करें। ये सबसे बड़ी मूज़ी और मोहलिक मर्ज़ है, इससे बचना चाहिए। तहरीक इस्लामी में 60 साल आपने दिए अब तक, माशाल्लाह। आपका जो कमिटमेंट है कि आखिरी सांस तक हमें तहरीक इस्लामी के साथ जुड़ करके, और वो जो चीज़ें मौलाना मौदूदी ने जो इंसानों के फलाह बहबूद का एक नक्शा बनाया, हिंदुस्तानी मुसलमानों का या जो भी, उस पर हमें काम करना चाहिए। अब इस वक्त जो है तहरीक को क्या चीज़ें, किस तरफ तवज्जो देनी चाहिए आपकी नज़र में? आपने क्या फाइंड आउट किया कि इस वक्त की ज़रूरत क्या है? एक तो ज़रूरत इस बात की है कि हम गैर मुस्लिमों में काम कर रहे हैं और इसका आगाज़ शुरू ही से जब हमारा ज़िंदगी का पहला शुमारा निकला था माहनामा, उसके अंदर उसके मुदीर सबसे पहले मौलाना सैयद हामिद अली साहब से उन्होंने एडिटोरियल में इसके ऊपर जोर दिया था। तो आज इस्लाम को जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं, उधर पैदा किया जा रहा है, उसके सिलसिले में ये हमारी अवली ज़िम्मेदारी है कि हम गैर मुस्लिमों तक पहुँचें। दूसरी बात एक अहम है जो कि मैं महसूस करता हूँ कि ज़बान मुख्तलिफ सीखें। आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं और उसकी ज़रूरत है कि अंग्रेज़ी ज़बान की बहुत ज़रूरत है। आदमी जहाँ भी जाता है अंग्रेज़ी है, कोई मकाला लिखता है, जब तक अंग्रेज़ी किताबें नहीं पढ़ेगा जब तक नहीं होगा।
تقریر کرتا ہے نوجوانوں میں، ہندی میں تقریر کرے گا وہ زیادہ مؤثر نہیں ہوگی، اردو میں کرے گا وہ زیادہ مؤثر نہیں کرے گی. تو ہمیں یہ چاہیے نوجوانوں کو بھی اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی کہ اردو میں بھی تقریر کریں، ہندی میں بھی تقریر کریں، اور پڑھے لکھے لوگوں میں لازماً اسلام کے پیغام کو انگریزی زبان میں پہنچائیں. اس میں اب میں اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر دیکھتا ہوں کہ سادھو گرو ہیں، بڑی لمبی داڑھی ہے اور صافہ باندھ رہے ہیں اور لباس بھی ان کا گھیروا ہے، اور اتنی زبردست انگریزی میں تقریر کرتا ہے وہ شخص ہندو مذہب کے اوپر اور ہوٹلوں میں، کہ بغیر متاثر ہوئے، حالانکہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، لیکن صرف زبان کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان سے. اسی طرح اور بھی اس ہولیوں میں انگریزی بول رہا ہوتا ہے وہ. تو ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے تبلیغ کا، وہ اردو میں کریں، ہندی میں بھی کریں، ضرورت تو انگریزی میں لازماً کریں. ہمارے انگریزی میں بولنے کے لیے باقاعدہ تربیتی ایک کورس ہونا چاہیے 6 مہینے کا 8 مہینے کا، کہ ایسے اچھے انگلش کے اسپیکر ہم پیدا کریں. تو اس سے انشاءاللہ ہماری دعوت بہت تیزی سے پھیلے گی. تو یہ تھے جاوید اقبال صاحب. میری کوشش یہ تھی کہ ان کے وہ ایکسپیرینس آپ تک لایا جائے، اور زندگی کے جو ایکسپیرینس ان کے اپنے ہیں، ہم اور آپ اور سوسائٹی اسے کیا استفادہ کر سکتی ہے، کیا حاصل کر سکتی ہے، اس پر ہم کوشش کریں. اور آج بس اتنا ہی. آئندہ پھر ہم کسی اور شخصیت سے ملاقات کریں گے. بہت بہت شکریہ.